नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया, और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उसको शुक्र उतारा नहीं जा सकता। उसका एहसान जो हम लोगों पर है वो अदा नहीं किया जा सकता। चाहे अपनी इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ शुक्र अदा करने में वक़्फ़ कर दे, तब भी उसका शुक्र पूरा तरीक़ा से अदा नहीं किया जा सकता। आज की नशिस्त रखने का सबसे ख़ास वजह यह है कि जो हालात इस वक्त मामलात जो चल रहे हैं पूरी दुनिया में, कई लोगों के सैकड़ों सवाल मुझे आ चुके हैं कि इस पर थोड़ी सी बात करें और इस पर लोगों को थोड़ा सा बताएं। ये जो हालात चल रहे हैं, ये जो सऊदीया में मसला हुआ है, ये क्या है, इसके पीछे साजिशें क्या हैं, क्यों हुआ है, दावत तबलीग पर पाबंदी लगाकर और नाच गाने की इजाज़त दी गई है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा यहूदियत सेऊनियत ज़ायनिस्ट को समझना होगा कि ये लोग हैं कौन, ये चाहते क्या हैं और इनके मकासद क्या है। यहूदी एक तबका है जो यहूदा के ख़ानदान से निकला। हज़रत याकूब के जो बेटे थे यहूदा, उस ख़ानदान में से ये कौम बनी इसराइली कौम कहलाई और अल्लाह की लाडली कौमों में भी इनका शुमार हुआ। मगर जब जब इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो इसी कौम पर अल्लाह ने लानत भी की। 1948 में रियासत इसराइल के क़याम के साथ ही अरब इसराइली, अच्छा यहूदियों में भी दो तबके हैं, नातूरियन और यहूदी। एक यहूदी है जहां उनका थोड़ा बहुत यकीन तौरात पर है और उसके मुताबिक चल रहे। एक है सेऊनियत जो शैतानी मकासद को लेकर निकली है, ये भी उन्हीं में से। और ये सेऊनियत और पूरी दुनिया में कत्लो गारत से ज़र्रा बराबर भी शर्माते नहीं हैं। पूरी दुनिया में कत्लो गारत करवाने के लिए इनको किसी चीज़ की मलामतें नहीं होती, इनको इनका ज़मीर नहीं झंझोड़ता। इनका मकसद ही ये है कि दज्जाल की पैरवी करना, दज्जाल के लिए रास्ता हमवार करना और दुनिया में जितना कत्ल कराया जा सके कराया जाए और उसको हर हाल के अंदर उसको तकमील तक पहुंचाया जाए। इन्होंने अपनी लड़कियों की पैदाइश के बाद उसकी परवरिश ही इसी नीयतों से की कि इनकी शादियां हम दुनिया के बड़े लोगों में करवाएंगे और इनके ज़रिए तख्त व ताज के ओहदों पर हम बैठेंगे। 1948 में रियासत इसराइल के क़याम के बाद, क़याम के साथ ही अरबों और इसराइलियों में पहली बार एक जंग शुरू हुई। अरब इसराइल की एक जंग शुरू हुई, एक दूसरे से टकराए और इसी टकराव को अरब इसराइल जंग 1948 का नाम दिया गया, जबकि इसराइल इसे जंग आज़ादी कहते हैं। और इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा होते ही इलाके की अरब अक़लियत पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, जिसकी वजह से अरबों को मजबूरन वतन छोड़ना पड़ा। तारीख़ के कुछ ऐसे ढके छुपे शवाहिद हैं जिन्हें तारीख़ उभारना नहीं चाहती और हम उसे दबे रहना देना नहीं चाहते। हमें उसे उभारना है, तारीख़ उभारने से उसे रोकती है। भले रोके, हमें अपना काम करना है, हर महाज पर बताना है कि हकीकत है क्या। जो जंगें हुई क्यों हुई, किस लिए हुई, यहूदी चाहते क्या थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अगर दौर की तरफ जाएं, देखें जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह होता है, बैतुल मुक़द्दस फ़तह होने के बाद ईसाई हज़रत उमर से कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, हम आपको ये बैतुल मुक़द्दस हैंड ओवर करते हैं। हमने वो तमाम निशानियाँ जो हमारी अनाजील के अंदर बाइबल मुक़द्दस में लिखी हैं वो हमने आप में पा ली हैं। आपसे जंग करना ख़तरे से खाली नहीं है, आपसे जंग करके हमें फतूहात हासिल नहीं हो सकती, हमें उसमें से शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा। मगर हमारी एक अर्जी है, वो ये कि इन यहूदियों को, सेऊनियों को, दज्जालियों को, शैतानियों को आप यहाँ पर रहने की इजाज़त ना दीजिएगा, जगहों पर इन पर पाबंदी आयद कीजिएगा। ये कौन कह रहा है? ईसाई। जब तक ईसाई इनके इतने गुलाम नहीं थे, क्योंकि 2000 साल से यहूदियों का अपना किबला गिरा हुआ है जिसे वो हैकल सुलेमानी कहते हैं, और दोनों बार तारीख गवाह है कि हमने नहीं गिराया। एक बार हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले बख्त नसर ने आके गिराया, दूसरी बार हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद कई सौ साल बाद रूमी बादशाह टाइटस आया, उसने गिराया, हमने नहीं गिराया।
मगर वो गिरा हुआ है। और जब इस्लामी दौर को देखें तो 1443 साल आज हो गए, तो ईसाई यहूदियों के बारे में हज़रत उमर से कहते हैं कि इन्हें यहाँ जगह लेने की इजाज़त कतअन मत दीजिएगा, अगर इनको जगह देने की इजाज़त दी तो मसले ख़राब है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मुआहदे पर मानते हैं कि आए यहूदी अपनी इबादत करें, जाएं, यहाँ रहने की किसी को इजाज़त नहीं है। अब जब 1443 साल होने को हैं, 100 साल पीछे जाते हैं, 1343 साल पे जाते हैं, दौर कौन सा चलता है? दौर चलता है 1819 और 18 के दरमियान का। 1918 के दरमियान के हम दौर में अगर जाते हैं तो माल्टा और सीरिया की जेल के अंदर शेखुल हिंद अजमुल अरब हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपने जेल की सज़ा काट रहे हैं। और उस वक्त एक और मेजर या जो ब्रिगेडियर आर्मी ब्रिटिश आर्मी का था, वो अपना कोर्ट मार्शल की सज़ा काट रहा था। अब उसको मौलाना से या तो अकीदत हो गई या तो ऐसे ही दोस्ती हो गई। तो मौलाना ने उससे पूछा 1918 और 17 और 9 10 की 10 12 18 की दहाई का जो हिस्सा था, ये कुस्तुनतुनिया, ये सल्तनत उस्मानिया, ये तो पहले ही कमज़ोर हुई है, ये तो पहले ही टूट रही है, इसे तोड़कर तुम लोगों को फ़ायदा हासिल क्या? तो वो अंग्रेज़ मौलाना के चेहरे को देखकर बड़ी आज़ी से कहता है, हज़रत या तो आप वाकई ही भोले हैं या आप सब जानते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ ये अच्छी तरह जानता है कि सल्तनत उस्मानिया जितनी कमज़ोर हो जाए, जितनी कमज़ोर हो जाए, जितनी कमज़ोर हो जाए, अगर इसने एक आवाज़ लगा दी कि लोगों जिहाद के लिए निकलो, तो पूरे आलम, सातों बर्रे आज़म के अंदर से एक मजमा तैयार होगा जो लड़ने और जिहाद के लिए और जाने देने के लिए लब्बैक कहता हुआ आगे बढ़ेगा। और अंग्रेज़ इस चीज़ से डरता है, अंग्रेज़ इस चीज़ से डरता है, यहूदी इस चीज़ से डरता है, क्योंकि ये वही यहूदी है जिसने नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी साजिशें की, ये वही यहूदी है जिसने हज़रत ईसा के खिलाफ भी साजिशें की, ये वही यहूदी है जिसने हज़रत मूसा के खिलाफ साजिशें की, ये वही यहूदी है जिसने हज़रत यूसुफ के खिलाफ साजिशें की, ये वही यहूदी है जिसने हज़रत याकूब के खिलाफ की, ये वही है जिसने तमाम अंबिया के खिलाफ साजिशें की। इसने ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़ा ना किसी और को, हर किसी के खिलाफ इसने साजिशें की। तो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब को सुन लिया। तो यहूदियत ने अपने कासिद को कमोपेश 2 या 4 बार सल्तनत उस्मानिया का आखिरी बादशाह अब्दुल मजीद सानी दुएम के पास भेजा और कहा कि तुम्हारे ऊपर कुस्तुनतुनिया, तुर्की, इस्तांबुल, ये पूरी सल्तनत उस्मानिया, मिल्लत इस्लामिया पर जितना कर्ज है, ये तमाम कर्ज हम उतार देंगे, आप सिर्फ उस मुआहदे को ख़त्म कर दो कि हम वहाँ जगह नहीं ले सकते। तो तारीख़ में अब्दुल मजीद दुएम की वीडियोस मौजूद है और तारीख़ में यह स्टेटमेंट भी मौजूद है कि अब्दुल मजीद ने उस ज़ईफ़ियत की हालत में वो लाठी उठाकर ज़मीन पर मारी और कहा, वल्लाह इतनी भी जगह तुम्हें न दूं, तुम तो फ़लस्तीन के सीने में इसराइल मांगने की बात करते हो, यहूदी रियासत मांगने की बात करते हो, उस मुआहदे को ख़त्म करने की बात करते हो जिसको अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, फारूक आज़म, 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम दस्तर करके साइन करे, दस्तखत करके। यहूदियों ने देखा ये किसी हालत टूटने को तैयार नहीं, पैसों की आफरों पे टूटने को तैयार नहीं, पैसा इसका ईमान झुका नहीं सकता, ये तो मुखलिस लोग हैं। फिर उसने एक साजिशी दौर चला, फिर तारीख में एक बंदा मंजर आम पर आया जिसका सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने में अहम किरदार था। शायद मेरी इस बात से बहुत सारे लोगों के आइडियल मट्टी में मिल जाएं, पर हकीकत यही है, तारीख को छुपाया नहीं जा सकता। जलाने की कोशिश की गई हलाकू खान, चंगेज़ खान के दौरों में, पर नहीं जला पाए पूरी तारीख। फिर भी आज हमारे अकाबरीन उलमाए हक की ये कुर्बानियाँ थी कि वो तारीख हम तक किसी भी हालत में पहुंची।
चाहे एक सफात की सूरत में पहुंची, पर पहुंची। ये उलमाए हक थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियां, अपनी जानें दी, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने जलावतनियां काटी, जिन्होंने माल्टा की जेलों में अपना जलावतनियों के 20-20 साल गुजार दिए, जिन्होंने सीरिया की जेलों में गुजार दिए, जिन्होंने दुनिया की अलग अलग जेलें काला पानी में अपनी जिंदगी के दिनों को गुजार दिया। ये तारीख नहीं छुप सकी। तो फिर तारीख में उस बंदे का नाम है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क आता है, सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने में अहम किरदार अदा करता है। यहूदी तंजीम फ्री मेसनरी जो शैतान को खुदा, दज्जाल को मसीह मानती है, वो अपनी फ्री मेसनरी गैलरी गूगल के ऊपर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का नाम बाकायदा मेंशन करके कहती है ये तो हमारा एजेंट था। 1923 में सल्तनत उस्मानिया टूटती है, टुकड़े टुकड़े होते हैं और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क उधर का सदर बनता है। 1938 तक ये रहता है। 1925 के अंदर ये एक आदमी का चुनाव करता है, उसका नाम है अहमद नामी, और वो 1925 के अंदर पूरा मैसोनिक फ्री मेसनरी, जैसे भी कोई पूछे जी मदरसे वाले तालिब इल्मों का लिबास क्या है, सब बोलेंगे कमीज शलवार, कोई किस मदरसे के सफेद कमीज शलवार है, कोई पूछे स्कूल का लिबास क्या है, कोई बोलेगा किसी का काली पैंट है, किसी की नीली पैंट है। इस तरह से मैसोनिक का एक लिबास है। 1925 में अहमद नामी बंदा तुर्की का वजीर आजम मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के कहने पे मखसूस होता है, उसे मुंतखब किया जाता है और वो आकर मंजर आम पर फिर मैसोनिक लिबास में सामने आता है। और तुर्की का बेड़ा गर्क करने वाला ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क उसी तंजीम यहूदियत का अहम सिपाही था जिसने सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए। और इसी तरह से ये मामलात उन्होंने उस अकलियत की उस पूरी एक तंजीमियत को इस्तेमाल किया, बड़े लोगों को लिया और उन्होंने जंगों को छेड़ा। 1948 में जब अरब जलावतनी की तरफ गए तो उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए और कुछ ही दिन के अंदर अरबों की तादाद जल्द ही 10 लाख तक पहुंच गई। अरब पूरी तरह मुसल्ला यहूदी दस्तों का मुकाबला ना कर सके। 15 मई 1948 तक अंदरून फलस्तीन अरबों की मुजम्मत खत्म हो गई। 14 और 15 मई की दरमियानी शब 12 बजे यहूदियों ने तल अबीब में रियासत इस्राइल के कयाम का ऐलान कर दिया। सुन लो रूहे जमी पर 1948 में अब एक टुकड़ा नामूदार हुआ है। फलस्तीन का सीना चीर कर, हजरत उमर के मुआहदे को मिटाकर, सल्तनत उस्मानिया को तोड़कर, मुसलमानों पे जुल्म कर कर, और उस तबके का नाम था सेऊनी रियासतें। हम इसराइल को गाली नहीं देते, हम उसके अंदर रहने वाले उन शैतानों को गाली देते हैं। इसराइल तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। ये बातें जितनी आसान हमें दिखाई गई उतनी आसान नहीं थी। 1948 में इनकी टके की हैसियत नहीं थी इन लोगों की। ये तमाम तारीख के शवाहिद आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि इसके अलावा आपको समझ में नहीं आएगा कि एक मिरासी, एक कंजर उठकर सऊदिया की वही की पाक सरजमी के ऊपर जाके नंगी बराना औरतों के साथ डांस करे, तो इसके पीछे हाथ और एजेंडे किसके हैं? इनको समझने के लिए इनके कर्ता धर्ता, इनके आबाओ अजदाद, इनके बाप, इनके सारे फंडिंग इदारों को समझना जरूरी है। और आज इसराइल अपने एक नक्शे को शाया करता है, एक मैप को शाया करता है, द ग्रेटर इसराइल, द ग्रेटर इसराइल। और आज उसने अपने उस नक्शे के अंदर तुर्की से लेकर इजिप्ट, एहराम मिस्र, मिस्र के आधे होने तक, द रेड सी के करीब से घूमता हुआ, आधा सऊदिया अरब, आधे इराक को लेता हुआ, सीरिया से होता हुआ, फिर जाकर जो तुर्की से टकरा कर एक नक्शा पेश किया कि उसके अंदर कहा कि यह पूरी हुदूद इसराइल की होगी, यह पूरी हुदूद पर इसराइल कब्जा करेगा। तुर्की से लेता हुआ, सीरिया को लेता हुआ, घूमता हुआ, इजिप्ट को आधा लेगा, उसके अंदर आधा सऊदी अरब इसके अंदर जाएगा, आधा इराक इसके अंदर जाएगा, फिर तुर्की तक ये पहुंचकर एक नक्शा पेश करेगा। 1948 से 2021 तक इसने कितनी जगहों पे हमले किए, कितनी जगहों पे कब्जे किए। यह बात इतनी आसान नहीं थी जितना लोगों ने देखा भूल जाते।
صرف تبلیغ پر پابندی لگاتے تو شاید ہم برداشت بھی کر لیتے کہ ہر ملک کے قوانین ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، مگر بات اتنی سادی نہیں تھی اتنی سادی بات۔ پھر تاریخ نے دیکھا عرب غلام ہونے لگے۔ کس کے غلام ہونے لگے عرب غلام ہونے لگے یہودیت کے۔ مڈل ایسٹ کو جنگ کے میدان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ عرب غلام ہونے لگے کن کے؟ یہودیوں کے۔ جب دبئی اس کو تسلیم کر لے، برج الخلیفہ کی آخری عمارت کے اندر یہودی آ کر اپنی کتاب تالمود پڑھتے ہوئے ویڈیو شواہد موجود ہیں، اور برج الخلیفہ کی آخری بلڈنگ پر پیر مارتے ہوئے، چہرے پر شیطانی مسکراہٹیں لیتے ہوئے کہیں کہ ہم نے 1948 میں بھی تمہیں زیر زمین کیا تھا، ہم پھر سے عرب کی سرزمین پر آ گئے، کسی میں ہمت ہے تو روک لے ہمیں۔ جب پاکستان OIC اسلامی اتحادی ملکی سربراہ کا ممبر نہیں رہا، الگ ہوا، اور راحیل شریف صاحب کو اسلامی اتحادی آرمی کا چیف بنایا گیا، اسلامی ملکوں کی آرمی کا، اس دوران عربوں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ عرب اس میٹنگ کے اندر خوش تھے کہ اب مسلمان ملک آگے آئے ہیں، تلواریں نکال۔ میں عربوں کے خلاف بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا، مگر اب انہوں نے دل کو اس حد تک، ان بدوؤں نے، یہ عربوں کی وہ نسلیں نہیں ہیں، یہ بدو لوگ تھے، انہوں نے پھر وہ دکھایا کہ وہ تلواریں، وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں آج ہمارے پاس، وہ تلواریں نکالی اور ناچ گانا شروع کیا کہ جی ہم مسلمان ممالکوں کا اتحاد بن گیا ہے، ہم ہاتھی کے دانت ہیں آج، صرف دکھانے کے قابل ہیں، نہ مارنے کے قابل ہیں، نہ مر سکتے ہیں آج۔ جب تلواریں، جب صلاح الدین ایوبی کی تلواریں، جب نور الدین زنگی کی تلواریں، جب محمد بن قاسم کی تلواریں، جب جابر بن حیان کی تلواریں، جب ابو ریحان البیرونی کے قلم، جب موسیٰ برادران کے تلواروں کی ایک اسٹریچری، جب تمام لوگوں کے، تمام صحاباؤں کی، جب حیدر کرار جیسی تلواروں کے جو لوگ ورثہ تھے، وارث تھے، جب ان کی تلواریں ہواؤں میں صرف رقص کرنے کے لیے اٹھے، تو خدا کی قسم اقبال اسی پر کہے، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے زمیں والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جب تلواریں صرف رقص کرنے کے لیے اٹھیں، جب تلواریں صرف رقص کرنے کے لیے اٹھیں، نہ کہ کسی مظلوم کی حفاظت کے لیے، نہ کہ کسی بہن کی عزت بچانے کے لیے، نہ کہ اپنی سعودیہ کی اس پاک سرزمین کو بچانے کے لیے، تو پھر ایسی تلواریں ہمارے لیے کسی طوائف کی پیروں میں پہننے والی پائل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ جب مسلمان کو سر عام ننگا کر کے مارا جا رہا ہو، دنیا نے دیکھا کہ 6 دسمبر کو جسٹن بیبر، کٹر یہودی اور ایلومیناٹیز ممبر جو شیطان کو خدا مانتے ہیں، یہودیت کے سب سے بڑے 4 مقاصد سیونیت کے، پوری دنیا میں دجالی نظام کا قیام، جسے نیو ورلڈ آرڈر، عالمی دجالی نظام کہا جاتا ہے، اس کا قیام ہونا۔ نمبر 2، پوری دنیا کے اندر دجال کے لیے راستہ ہموار کرنا، کھولنا، آسانیاں پیدا کرنا۔ نمبر 3، 2000 سال سے یہودیوں کا گرا ہوا قبلہ اول جسے ہم مسجد اقصی کہتے ہیں، حالانکہ کسی بھی کورٹ کے اندر تاریخی دستاویز بحث پر یہودی آج تک کوئی مستند ثبوت پیش نہ کر سکے کہ وہی ان کا ٹیمپل تھا، ہیکل سلیمانی تھا، اس کو تیسری بار تکمیل دینا۔ چوتھا، یہودیوں کا سب سے بڑا مقصد دجال کی تاج پوشی کا ہونا، دستار بندی ہونا، اس کی تاج پوشی ہونا۔ یہودی اپنے 4 مقصدوں کو لے کر نکلے۔ نمبر 1، پوری دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کا قیام۔ نمبر 2، دجال کے لیے راستہ ہموار۔ نمبر 3، تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کا قائم ہونا۔
नंबर 4, दज्जाल की ताजपोशी होना। दज्जाल की ताजपोशी जिस तख्त पर बिठा के की जाएगी, उस पत्थर को डेविड ऑफ द स्टोन, तख्त दाऊदी कहा जाता है। वो पत्थर टाइटस अपने साथ ले गया जब दूसरी मर्तबा उसने इसराइल पर हमला किया और ईंट से ईंट फलस्तीन पर हमला किया और ईंट से ईंट बजाई यहूदियों की और हैकल सुलेमानी को तोड़ा, और उसके बाद उस पत्थर और ताबूत सकीना को ले गया। ताबूत सकीना खो गया, गुम गया। पत्थर आयरिश जाता है, आयरलैंड जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, घूमता हुआ ब्रिटिश पहुंचता है, मलका एलिजाबेथ की कुर्सी में लगता है, उस पे मलका एलिजाबेथ की ताजपोशी होती है। आज भी चर्च ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बर्तानिया की कुर्सी में वो पत्थर लगा हुआ है, क्योंकि बर्तानिया की मैडम विक्टोरिया भी, बर्तानिया की मलका एलिजाबेथ द्वैम भी, कोइन भी, सारे के सारे यहूदियों के गुलाम हैं, इनकी जूतों की खाक है। तभी रोथशील्ड ने उनको आंखें दिखा के मैडम को कहा था कि फूक दिस कॉइन, अगर तूने रातों रात हमें इसराइल नहीं दिया, कयाम नहीं दिया, फलस्तीन में एक टुकड़ा नहीं दिया, तो हम तेरी इस बादशाहतों को उखाड़ के फेंक देंगे। और फिर तारीख ने देखा 1948 के अंदर एक टुकड़ा दिया गया। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब में जो हुआ। हम शुरू से एक बात कहते हुए आए हैं, हम अपने इदारों के साथ हैं, हम अपनी एजेंसीज के साथ हैं, हम अपनी आर्मी के साथ हैं, हम अपनी रेंजर्स के साथ हैं, हम अपनी पुलिस के साथ हैं, हम अपने अकाबरीन उलमाए हक के साथ हैं, हम अपने मदारिस के साथ हैं, हम तमाम मजलूमों के साथ हैं, हम अपने मुल्क के साथ हैं, हम इस्लाम के साथ हैं, हम इस्लाम के लिए लड़ेंगे, मरेंगे। हमारे मुल्क के खिलाफ कोई आंख उठाएगा तो हम उसे बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। 1971 में डेविड बेंगुरियन फ्रांस की डांसिंग पार्टी में शराब के नशे में धुत होता हुआ नाचते हुए कहता है कि अरबों को तोड़ दिया हमने, अब रूहे जमीन पर अगर किसी से खतरा है तो बर्रे सगीर, सातों बर्रे आजम में वो एक मुल्क है और उसे पाकिस्तान कहा जाता है। 1971 में तो पाकिस्तान एटॉमिक कुव्वत था ही नहीं, मगर डरते लोग हमसे थे। क्यों? वो ईमान की उस ताकत को जानते थे जिसे हम ना जान सके। वो हमारे अंदर जलने वाले उस लावे को अच्छी तरह पहचानते थे जिसे हम ना पहचान सके। अब बात करें, जब 6 दिसंबर 2021 की शाम रियाद की बस्ती, रियाज का शहर हो, वही की पैगंबर की सरजमी हो, फतवा आलमगीरी के अंदर लिखा है कि जब 300 उलमा मदीने पहुंचे तो अपने जूतियों को उतार लिया, हाथों में उठा लिया। तो कुछ उलमाओं ने पूछा, आपने ये जूते उतार लिए क्यों? कहा कि ये मदीने की सरजमी है, सरकार दो आलम, वजूहात कायनात, लाडला रसूल, खातमुल नबी, इमामुल अंबिया, मोहम्मद अरबी, मुज्तबा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर इस मदीने की सरजमी पर पड़े हैं। हम ये नहीं चाहते अदबन कि हमारे पैर उस जगह पे पड़े जिस जगह पे आपके पैर पड़े हों, और उस जगह पे हमारे पैर जूतों साथ पड़े। हमें यह गवारा कतई नहीं। ये ईमान की कैफियत थी, ये तकवे का आलम था। आज उसी सरजमी के ऊपर नाचा गया है। आज उस लोगों ने एक जहन में बात बिठा रखी है, एक हदीस सुनकर जिसका मफहूम है कि दज्जाल मक्के और मदीने में दाखिल नहीं होगा। अल्फाजों पे गौर करो, दज्जाल दाखिल नहीं होगा। मक्के और मदीने में फितना कहां तक पहुंचेगा? जुनैद पर पाबंदी हो कराची में आकर बयान करने पर, मगर जुनैद की रिकॉर्डिंग कराची पहुंचाई जाए उस पर तो पाबंदी नहीं। फितना दज्जाल का आना अलग बात है, दज्जाल का आना अलग बात है, और फिर भी रियाद मदीने की उस बस्ती में नहीं आती जिसमें दज्जाल का उतरना ना हो। फितने तो वहां तक पहुंच चुके हैं। फिर जस्टिन बीबर 80 से 70 हजार लोगों में डांस गाना करके जाता है, और ये कट्टर इल्यूमिनाटी मेंबर जो शैतान से बाकायदा उसके जादू के जरिए उनसे मदद ले लेते हैं। अच्छा, ये लिंक एक्सपायर होने वाला है तो इस लिंक को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। तो इसके आगे जो सलमान खान ने किया, उसका कॉन्सेप्ट के उस पूरे सीन के अंदर, उस पूरे सीन के अंदर उसका उतरना किससे मुशाबत रखता है कहोगे तो दलाइल से साबित करेंगे, यहूदियत की किताब से साबित करेंगे, बाइबल से साबित करेंगे, योना, पतरस, लूका, मती, चारों से साबित करेंगे, तालमुद से साबित करेंगे, और मॉरल डोगमा से साबित करेंगे, और गोडेस गिगास से साबित करेंगे कि इनकी किताबों में लिखा था कि ऊपर से आने से मुशाबत क्या थी।
جو سلمان خان چین کے ذریعے اوپر سے اتر کے نیچے آیا اس کانسرٹ کے اندر اور پرو بھرا اس کا وہ ہاتھ دکھایا گیا، اس پرو سے مراد کیا تھی؟ لوسیفر۔ لوسیفر کون تھا؟ عزازیل۔ عزازیل کون تھا؟ وہی گستاخ، وہی تکبر بھرا جسے ابلیس کہا گیا، جسے شیطان کہا گیا اور دنیا میں اسے مردود کر کے بھیجا گیا۔ اس سے مشابہت اس کی کیا تھی؟ وہ تمام چیزوں سے آج پردے اٹھیں گے اور ثبوت کے ساتھ اٹھیں گے، تمام چیزیں ثبوت کے لیے پیش کر دیں گے آپ کے سامنے۔ یہ چیزیں، یہ باتیں، اتنا آسان کچھ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم لوگ پاگل نہیں ہیں، ہمیں پاگل بنایا جا رہا ہے۔ آٹوں کی لائن میں لڑ رہے ہیں ہم، یوٹیلیٹیز کی لائن میں لڑ رہے ہیں، بلوں کی لائن میں لڑ رہے ہیں، ہمیں ہر جگہ ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ہمیں گیس کی لائن میں ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں حکمرانوں کے نام پہ ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں اسلام کے نام پر سنائی جا رہی ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، کوٹا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگ اپنی چیزوں سے باہر نہ نکل سکیں۔ نکل گئے تو تاریخ پہ ان کی نظر پڑ جائے گی، اور تاریخ پہ جب ان کی نظر پڑے گی تو یہ جان جائیں گے یہودی کرنا کیا چاہتے تھے۔ آج اس سرزمین پر جو ہوا ان 3 دنوں کے اندر، یہ 6 تاریخ، 7 تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ، وہ سرزمین جدھر میرے محبوب نے کم و پیش 23 سال کے لگ بھگ، اس سے بھی زیادہ محنت کی، اپنی زندگی کے 63 سال لگ بھگ گزارے، صحابہ نے اپنے خون جہاں دیے۔ جس زمین کے پودے کو صحابہ کے خون نے سینجا ہو، جس زمین کے پودے کو صحابہ کے خون نے سینجا ہو، جہاں سے اسلام اٹھا ہو، جہاں سے آئمہ آئے ہوں، جہاں سے محدث آئے ہوں، مورخ آئے ہوں، مفسر آئے ہوں، فقہ آئے ہوں، بزرگان دین آئے ہوں، اولیاء آئے ہوں، ابدال آئے ہوں، کتب آئے ہوں، غوث آئے ہوں، تمام ولی آئے ہوں، دین کے دائی آئے ہوں، آج اس زمین پر ناچ گانا ہوا ہے۔ اس زمین پر ناچ گانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا آخری مارکے کی طرف جا رہی ہے۔ محمد العظمہ، جنگ ہرمجدون، عیسائیت اسے آرمگارڈن کہتی ہے۔ مڈل ایسٹ، دبئی کو جنگ کا میدان بنایا جائے گا۔ پوری دنیا کا سینٹر دنیا جانتی ہے کہ سعودیہ ہے۔ تو یہ جو تمام چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، اس تمام چیزوں کو دکھانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہماری ایمانی غیرت کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ مر چکے ہو تم، نہ اب تم میں کوئی محمد بن قاسم ہے، نہ کوئی تمہارے اندر محمود غزنوی، نہ نور الدین زنگی، نہ صلاح الدین ایوبی، نہ ابن بطوطہ، نہ ابو علی سینا، نہ ابن الحاشم، نہ جابر بن حیان، نہ خالد بن ولید، نہ ربی بن عامر، نہ ربی بن انس، نہ حضرت علی، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت عمر، نہ حضرت ابو بکر۔ اب تمہارے اندر ان کی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ جب یہودی نے اپنے دنیا میں 4 مقاصد متعارف کروائے، پوری دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر، ایک عالمی دجالی شیطانی نظام کا قیام۔ نمبر 2، پوری دنیا میں دجال کے لیے راستہ ہموار کرنا۔ اگر دجال آج کراچی آ جائے تو 2.5 کروڑ میں سے 1 کروڑ لوگ اس کے ہاتھ پہ ٹھکا ٹھک بیچ دے دیں، لوگوں کو اس کے منصوبے غلط نہ لگیں۔ پوری دنیا میں اگر دجال آ جائے تو 740 کروڑ لوگوں میں سے تمام لوگ اس کے ہاتھ پر بیچ دے دیں اور لوگوں کو اس کی چیزیں اچھی لگیں۔ اس کے لیے راستہ ہموار کرنا۔ نمبر 3، دجال کی تاج پوشی، اور اس کے لیے چوتھا، تیسری مرتبہ ٹیمپل کا قائم کرنا۔ اس کو یہودی نے 4 مقاصد کو 4 ایجنڈوں میں، 4 نکات میں بانٹا ہے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے کوئی فیکٹری بنانی ہے تو سب سے پہلے یہ سوچا جائے گا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، پیسے کے بعد ملازمین کتنے کام کریں گے، ملازمین کی تنخواہیں کتنی بنیں گی، مشینری کتنی ہوگی، ایک دن میں آرڈر کتنا آئے گا، حالانکہ ایک فیکٹری بنانی ہے، مگر پورا ایک نظام سوچا جائے گا۔ 4 ایجنڈوں پہ کام ہونا ہے۔ 4 ایجنڈوں پر کام ہونا ہے۔ اس کو 4 کیٹیگریز میں بانٹا۔ پوری دنیا کو صہیونیت نے 4 کیٹیگریز میں بانٹا، 4 مقصد کو پورا کرنے کے لیے
4 کیٹیگریز ہیں بریانی بننے کے لیے۔ مسالے کا ہونا ضروری ہے، بریانی بننے کے لیے گوشت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ان 4 مقصد کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا میں پہلی کیٹیگری دنیا کے 4 حصوں میں تقسیم ہونا، یعنی کہ پوری دنیا کی کرنسی کو کنٹرول کرنا، اکنامک کرنسی کو کنٹرول کرنا۔ نمبر 2، پوری دنیا کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر کنٹرول کرنا۔ نمبر 3، پانی پر کنٹرول کرنا۔ نمبر 4، زرعی نظام کو کنٹرول کرنا، ایگریکلچر سسٹمز کو کنٹرول کرنا۔ یہ آپ کا بیج ہائیبریڈ کر کے ان کے قبضے میں ہو۔ پہلے کسی گاؤں میں چلے جاؤ، جی کنکی بڑی پیاری ہے، جی اپنی خود کی گھر کی ہے، دیسی ہے، بیج جی اپن فصل میں سے نکالتے ہیں۔ آج کنکی تو بہت ہے مگر بیج ہمارے پاس نہیں ہے۔ بیج یہودیوں کے دی سیٹ والٹ آف گلوبل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ 10 لاکھ ٹن بیج پر قبضہ کیے ہوئے دجالی خاندان سے تعلق رکھنے والا روک فیلر اور بل گیٹس دونوں اس بیج کو اپنے اندر قبضے میں لیے ہوئے ہیں، اور اس میں بل گیٹس کا دعویٰ بھی ہے کہ میں وہ مکئی تیار کر چکا ہوں جو عورتوں میں اور مردوں میں ان کے اندر امت کو بڑھانے کی کیپیسٹی کو کم کر سکے، بچہ جننے کی قوت اور دنیا کے نظام کو پھیلانا، جو حدیث میں اشارہ ہے کہ زیادہ بچوں کی وجہ سے تمہاری امت میری امت بڑھے گی اور میں اپنی امت کی زیادہ ہونے پر اور نبیوں پر فخر کروں گا۔ اس کو ختم کیا جائے۔ ڈی پاپولیشن ایجنڈا 21 سے 2030 ہو گیا۔ اور پانی کا نظام، پاکستان میں پانی کی کمی نہیں ہے، گلگت اور بلتستان کے دریا سے دنیا کے 4 ملکوں کو پانی دیا جا سکتا ہے۔ اتنی بجلی بنائی جا سکتی ہے کہ بحران ختم ہو جائے۔ کیوں نہیں بن رہی؟ وہ ایک الگ ایجنڈا ہے، وہ پھر کون کرپٹ لوگ شامل ہیں، ہمارا موضوع ان پہ بات کرنا آج ہے ہی نہیں۔ آج نیسلے کمپنی کا CEO آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ پانی، واٹر از ناٹ رائٹس ان ہیومینٹیز، یہ انسانوں کے حقوق نہیں ہے، یہ پانی انسانوں کے حقوق نہیں ہے۔ ایک طرف تو دنیا میں علمبردار بنے ہوئے ہیں NGOs کے نام سے، خدمت خلق کے نام سے، سیو دا چلڈرن، WHO، اور اس کے علاوہ یونیسیف، اس کے علاوہ اسٹرونل، اس کے علاوہ ڈیزائنز، اس کے علاوہ کائننس، الگ الگ نام سے NGOs آ کے دنیا میں خدمت خلق کے کام کر رہی ہیں۔ ہم جی بیت الخلا بنا کے دیں گے، ہم ان کو اسکول بنا کے دیں گے۔ ارے تم ہمیں کچھ بھی نہ دو، تم نے جو ہم سے پانی چھینا ہے ہمارا پانی دے دو۔ جس پانی پہ تم قبضہ کیے آ رہے ہو، اس نظام کے لیے دنیا کے ہائی سیکنڈری لیول کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا۔ بڑے بڑے اس میں لوگوں کے نام ہیں، کچھ کہوں گا پردہ اٹھاؤں گا تو اپنوں کو برا لگ جائے گا۔ تیسرا نظام، پوری دنیا کی کرنسی کو کنٹرول کر لو۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھو، نبی اور صحابہ کے اور ائمہ کے دور کے بعد اگر ان 200 300 400 سال کے عرصے کو دیکھو تو سب سے طاقتور پاؤنڈ تھا۔ اس کے بعد طاقتور جب طاقت آٹومیٹکلی کنورٹ ہوئی، کیونکہ برطانیہ کا ہیڈ کوارٹر، برطانیہ جو ہیڈ کوارٹر تھا لندن، برطانیہ آج بھی دجالی گروہ کا دی گرینڈ ماسٹر لاج لندن کے اندر ہے یہودیوں کا، اور ان کا شجرہ نسب، یہ 13 جو خاندان ہے، 13 خاندان جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، جو دنیا میں یہ تمام فسادات کرنا چاہ رہے ہیں، جن کا ہر چیز کے اندر ہاتھ ڈلا ہوا ہے، ہر چیز کے اندر ان کے شیطانی مقصد ہیں۔ یہ تمام لوگ جو دنیا پہ قبضہ کیے ہوئے نکلے ہیں، یہ وہی 13 خاندان ہیں جن کے خون اور شجرہ نسب کو اگر اٹھا کر آپ لوگ دیکھو، نسب نامے کو، تو ان کا سارا شجرہ جا کر ملتا ہے فرعون اور نمرودوں سے، اور آنے والا مستقبل ان کا ملے گا دجال سے۔ ان کے 13 خاندان جو دنیا میں اس طرح سے پوری کی پورے ایک نظام کو لے کر چل رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، سارا کا سارا سامنے ہے۔ پہلی فیملیز اوسٹر، کلوننس، کینڈی، ڈی پوائنٹ، بنی، روٹلر، فری میسن، روسیل، اونریسس، روک فیلر، وین ڈین، روتشیلڈ، لیچنگ، یہ 13 خاندان ان لوگوں کے۔ چاہتے کیا ہیں؟
چاہتے وہ وہی غلاظیت کی زندگی ہے کہ پوری دنیا کی اکنامک کرنسی کو کنٹرول کر لو. انہوں نے برطانیہ کو اپنا غلام بنا کے رکھا. پھر جب امریکہ کی ریاستی جنگ ہوئی تو آٹومیٹکلی پاؤنڈ کی ویلیو گر گئی, ڈالر مضبوط ہو گیا. ڈالر کو انہوں نے دنیا میں مقتزم بنا دیا, ایسا بنا دیا کہ ڈالر کے علاوہ آپ کی کوئی کرنسی اتنی پاورفل نہ تھی. اب آپ کو شاید یاد ہو 2020 کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جانے سے پہلے راتوں رات برطانیہ اپنا امریکہ سے اسرائیل کی طرف, فلسطین کی طرف دورہ کرتا ہے, اور وہاں جا کر غیر قانونی طریقے سے, نہ کوئی مشورہ, نہ کوئی ووٹنگ لسٹنگ, نہ کچھ, جاتے ہی یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ کیپٹل ڈکلیئر کر دیتا ہے. اس بات کا یہ ثبوت تھا کہ اب برطانیہ سے امریکہ میں طاقت کنورٹ ہوئی سپر پاور کی, اب امریکہ سے اسرائیل میں کنورٹ ہو گئی. اب 23 تک یہ دعویٰ کون کرنے والا ہے, کیونکہ اصل طاقت کا علم بردار اسرائیل بن گیا ہے. طاقت کو اگر دیکھنا ہے تو اس کی کرنسی اور مالی حیثیت کو دیکھنا پڑتا ہے, اور اس کے اوپر کتنی انگلیاں اٹھتی ہیں. آج اگر کسی مسلم ممالک کے اندر کوئی کسی کو کسی چیز پر مار دے تو یو این اے اس پر نوٹس لے لیتا ہے, مگر جب اسرائیل اٹھ کر فلسطین پر بمباری کرتا ہے تو اس سے کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا. یہ کھلا منہ بولتا ثبوت ہے کہ طاقت کنورٹ ہو چکی ہے. اس سال کا 2021 کا نیا ایڈیشن دی اکنامک میگزین روتھ شیلڈ فیملیز کا شائع کردہ, اس میں آفیشلی یہ فوٹو دے دی گئی کہ اگلا سپر پاور اب چائنا, اور چائنا کا جو آخری, اب جو یہودیوں کا چھٹا خاندان جس کا نام لیچنگ ہے, کٹر یہودی, اب اس کو استعمال کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. چوتھی, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر کنٹرول کا حاصل ہونا. یہ سب سے اہم ایجنڈا ہے, سب سے اہم ایجنڈا. موبائل کو ہاتھ میں لے کے گھر پہ بیٹھنے والے لڑکے اور لڑکیاں اور بوڑھے اور بوڑھیاں, بچے اور بڑے, سب گھر پہ بیٹھ کے کمنٹ تو بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں, فلاں عالم کرپٹ ہے, فلاں انسان 2 نمبر ہے. کوئی شواہد نہیں. کیوں نہیں؟ رات دن میڈیا ہمارے کانوں میں, فلاں مولوی چور, فلاں مولوی زانی, فلاں مدرسہ خراب, فلاں مدرسہ خراب. کبھی کسی میڈیا نے آ کے کہا کہ فلاں طوائف کا اڈا خراب, کبھی کسی میڈیا نے آ کر کہا شراب کا اڈا خراب, کبھی کسی میڈیا نے آ کے کہا کسینو خراب, کبھی کسی میڈیا نے آ کے کہا فحاشی خراب. نہیں, بس سارا دن ہمارے کانوں میں ایک آواز ڈالی جا رہی ہے, اسلام غلط ہے, اسٹاپ دا اسلام, وار آف اسلام, اسلام وار پھیلاتا ہے, اسلام دہشت گرد ہے, اسلام یہ ہے. کوئی ہندوستان کی سرزمین سے اٹھتا ہے وسیم رضوی جیسے غلیظ لوگ اور کہتے ہیں کہ قرآن میں سے 26 آیتوں کو نکالو. کوئی عرب کی سرزمین سے اٹھتا ہے, سعودیہ سے, نام اس کا شاہ سلمان ہے, ولی عہد کہلاتا ہے, عربی میں انٹرویو دیتا ہے, موجود ہے انٹرویو, کسی کو چاہیے ہو تو دے بھی دوں گا. جب اینکر سوال کرتی ہے کہ تم سے کیا لائف میں غلطیاں نہیں ہوئی, تو بڑی, میں اس عالم کو اپنے اوپر رکھ کے کہتا ہوں کہ بڑی بے غیرتی تھی میری کہ اس کا یہ انٹرویو میں نے دیکھا اور کاش میں کچھ کر نہ سکا. کہ وہ کہتا ہے مجھ سے کیا, شاہ سلمان کہتا ہے مجھ سے کیا, نبیوں سے بھی نعوذ باللہ غلطیاں ہوئی, نبیوں سے بھول ہوا کرتی, یہ ہمارا ایمانی عقیدہ ہے. آج عرب کی سرزمین سے ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگانے کا ریزن پیش کیا ہوا ہے؟ دہشت گردی, ٹیررزم, ٹیررسٹ پھیلانے والے لوگ ٹیررسٹ ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لو ان کی بات صحیح ہے, تو مجھے کوئی بتائے, کوئی صاحب علم, میں تو ناقص علم انسان ہوں, اپنے اکابرین سے پوچھ کے چلتا ہوں, کوئی مجھے صاحب علم آ کر بتا دے کہ ٹیررسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے. جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے, دہشت گردی وہ ہے جو تعصب پھیلائے, انتہا پسندی پھیلائے, قتل و غارت کرے, انسانیت کا قتل کرے, یہ دہشت گردی ہے. بالکل میں بھی اسے دہشت گردی مانتا ہوں, میرا اسلام مجھے کہتا ہے کہ کسی بے گناہ کا خون نہ بہانا, اور اگر کوئی ایمان لے آئے جنگ کے دوران تو اسے بھی محفوظ مقام تک پہنچانا یہ اسلام نے تم پر لازم کر دیا ہے.
تھوڑی دیر کے لیے مان لو دہشت گردی، انہوں نے کہا دہشت گردی پھیلاتے ہیں تبلیغی لوگ، اس لیے برا نہیں لگتا کہ وہ ہماری اپنی جماعت ہے، برا اس لیے لگتا ہے کہ تمام انبیاء کم و بیش 1.25 لاکھ اور 2 لاکھ انبیاء جتنے دنیا میں آئے ان تمام نے تبلیغ کی. کبھی تبلیغیوں کے پاس 2 منٹ بیٹھ کر دیکھ لو، ان کی بات شروع بھی درود شریف سے ہوتی ہے، ختم بھی درود شریف پہ ہوتی ہے. وہ اللہ سے مانگنے کے قائل ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنے کے قائل. حالانکہ دکان سے جو اللہ ان کے معاملات چلاتا ہے وہ دکان سے بھی قائل نہیں ہے، کہتے دکان بند کرو، اللہ سے ہوتا ہے، دکان سے نہیں ہوتا. ان کے تقوی کا عالم تو بہت، اور ان پہ الزام لگتا ہے دہشت گردی. مان لو دہشت گردی ہے تو سب سے بڑی دہشت گردی پھر ہوئی کیا؟ کسی انسانیت کا قتل، یا پوری کی پوری نسلیت میں، پوری کی پوری عرب اماریت میں، پورے کے پورے انسانوں میں فحاشیت کو بھر دیا جائے اور دوسری طرف ایک انسان کا قتل کر دیا جائے، تو اس قتل سے زیادہ وہ ہے کہ اس کی نسلوں کو فحاشی غلام بنا دیا جائے. اور یہی سعودیہ کی سرزمین ریاض پہ ہوا. تبلیغی جماعت پر پابندی لگتی تو شاید ہم برداشت کر جاتے کہ ان ملک کے قانون ہیں، لگا دی ہوگی کسی بات سے، اس کی بھی مذمت ہم کرتے. برا تو اس بات کا لگا کہ پھر ناچ گانے کی اجازت دی گئی. 6 دسمبر کو جسٹن بیبر آ کر جائے اور پھر 8 یا 9 کو سلمان خان اس سرزمین پر اترے اور اتر کر اس کو عرب لے کر جائے اور ایک ریت کا، مٹی کا، ایک چونے کا پیالہ ہو اور اس کے ہاتھوں کو اٹھائے جیسے یہ کسی نور الدین زنگی کے ہاتھ تھے. خدا کی قسم وہ تاج محل بنانے والا شاہ جہان ہوتا تو اتنا بھی یقین ہو کہ کہیں نہ کہیں وہ اس کے بھی ہاتھ کٹوا ڈالتا. اس کے ہاتھوں کو اس چونے پہ لگوائے جائیں اور کہیں کہ اس ہاتھوں کے نقش کو ہم فریم کرا کر، ہم اس کی مورتی بنا کر، ہم اس کے لٹریچر بنا کر دیواروں پہ لگائیں گے. اور نوجوان طبقے کو، وہ حام کی حضرت اولادیں، وہ سام کی اولادیں، وہ نوح کے 3 بیٹوں سے جو دنیا کا نظام چلا اس کی اولادیں، ان کو یہ بتلائیں گے کہ تمہارا آئیڈیل یہ ایک میراثی تھا، یہ ایک کنجر تھا جس کے ہاتھوں کے نقش کو ہم نے اس پاک سرزمین پر ٹانگ دیا ہے، جسے تم دیکھ کر کہو گے یہ تمہارا آئیڈیل ہے. تمہارا آئیڈیل محمد رسول اللہ نہیں، ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں، علی نہیں، عشرہ مبشرہ نہیں، تمام ائمہ نہیں، امام ابو حنیفہ نہیں، احمد بن حنبل نہیں، امام شافعی نہیں، امام مالک نہیں، امام قرطبی نہیں، امام ابن خلدون نہیں، اور خیر الدین بار بروسہ نہیں، یا عثمان نہیں، غازی نہیں. تمہارا آئیڈیل وہ کنجر ہے جس کے ہاتھ اس چونے پہ لگوا کر اس کا فریم بنا کے ہم مدینے کی سرزمین یعنی کہ سعودیہ کے اس شہر میں ٹانگیں گے. یہ کھلم کھلا پیغام دیا گیا. اس کی ویڈیو بھی بھیج دوں گا میں. اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر چونے کے اندر لگا کر اس کے اس ہاتھ کا فریم لے کر اب اسے ٹانگا جائے گا. نوجوان نسل آئے گی، ابو جان یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ بیٹا یہ بہت بڑے سنگر تھے، یہ بہت بڑے ایکٹر تھے جو ایکٹنگ کرتے تھے فلموں میں، پاگل بناتے تھے لوگوں. اور پھر قصہ یہی ختم نہیں ہوتا، ابھی تو داستان محبت ہے، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. پھر کانسرٹ شروع ہوتا ہے. جیکلین فرنانڈیز، شلپا سیٹی، سلمان خان، پربھو دیوا جیسے لوگ اس میں آتے ہیں. پھر اس کانسرٹ کو پھر نام دیا جاتا ہے ڈی ڈبنگ. دبنگی اتنی ہے تو جاؤ لڑو پھر فلسطین میں، لڑو پھر حماس کی سرزمین پہ، کروزنیا میں، بوسنیا میں، چچنیا میں، روس میں جاؤ پھر لڑو مسلمانوں کے لیے. تو ہم بھی خدا کی قسم تمہاری فوٹو کو سینے سے لگا کے رکھیں گے کہ یہ تھے مرد مجاہد جو اسلام کی سرخ بلندی کے لیے شہید ہو گئے. پھر کانسرٹ شروع ہوتا ہے. 8-10 طوائفیں، دوشیزہ عورتیں، دوشیزہ، اد کپڑے، گھٹنوں سے اوپر اسکٹیں، ناچ رہی ہیں، ٹھمکے مار رہی ہیں. ایک بندہ سعودین جھنڈا، کلمہ لکھا ہے، ڈنڈے میں لگا ہوا جھنڈا لاتا ہے، ان دوشیزاؤں کے بیچ میں کھڑا ہو کے ایسے لہراتا ہے جیسے 22 لاکھ لوگوں نے پاکستان کے جھنڈے کے لیے اپنا خون بہایا، اس پاک سرزمین کے لیے خون بہایا. اس خون میں اس کے باپ کا بڑا حصہ دار تھا. جھنڈے کو تو ایسے لہرایا ہے جیسے اسرائیل کو توڑ کے اس نے فتوحات حاصل کی ہیں. ان دوشیزاؤں کے بیچ میں وہ کلمہ ہوا جھنڈا لہرایا گیا.
یہ جھنڈا خدا کی قسم اس کانسرٹ میں نہیں لہرایا گیا، یہ ہم مسلمانوں کے ضمیر ایمان پر لہرایا گیا کہ ہمت ہے تو بچا لو اس جھنڈے کی حرمت کو، ہمت ہے تو بچا لو اس جھنڈے پہ لکھے ہوئے کلمے کی مقدسیت کو، اگر ہمت ہے تو بچا لو اس کے تقدس کو۔ اور پھر بے غیرتی کا عالم یہاں ختم نہیں ہوا، بے غیرتی کا عالم اتنی سی بات پر ختم نہیں ہوا۔ پھر اس بے غیرتی کے عالم میں 4 چاند اور لگائے گئے۔ اسی دوران حرم کعبہ، مدینہ، مکہ، ادھر نمازیوں پہ پابندی، کورونا کی بڑی سخت لہر آنے والی ہے، اومیکرون، مان لیا وائرس آ رہا ہے جی، ایڈز پھیل گیا، مان لیا سب، ہم نے سب کچھ مان لیا، ہاں بندے مر رہے ہیں، دڑا دڑ مر گئے، ہم نے یہ بھی مان لیا، چلو آپ نے کہا ہم نے مان لیا، آپ کا شعبہ ہے ڈاکٹری، ہم لوگ تو جاہل لوگ ہیں، جوتے بیچنے والے لوگ ہیں بھائی، ہمیں کیا پتا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا جی کورونا کی بڑی خطرناک لہر افریقہ سے نکلی ہے، افریقہ کی سرزمین شدی ہلو کی زمین سے نکلی ہے اور وہ آ گئی ہے جی، بڑی خطرناک ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارا اسلام کہتا ہے جب تعاون پھیل جائے تو احتیاط کیا کرو، ہم نے جی احتیاط کی ہے، ٹھیک ہے، ہم مسجد میں نہیں آتے، باہر نماز پڑھ لیتے ہیں جی، گھروں میں مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو پھر اسی کانسرٹ کے اندر 80,000 لوگ کنجر خانہ دیکھنے کیسے پہنچ گئے؟ کوئی وائرس نہیں تھا اس وقت ادھر۔ اور پھر وہ عرب عورتیں، وہ بدو عورتیں جو کئی سالوں سے برقع اتار کو پھینکنے کو ترجیح دینا چاہتی تھی، جو عافیہ صدیقی کے روپٹے کی لاج نہیں رکھنا چاہتی تھی، جو عائشہ کے روپٹے کی لاج نہیں رکھنا چاہتی تھی، جو فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کی لاج روپٹے کی نہیں رکھنا چاہتی تھی، جو حضرت سمیہ، حضرت صفیہ، ام کلثوم، حضرت رقیہ کی جیسے لوگوں کی روپٹے کی لاج نہیں رکھنا چاہتی تھی، وہ انتظار میں تھی کہ کوئی بے غیرتی کا قدم آگے بڑھے تو ہم کہو دجال تو قدم بڑھا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اور انہوں نے پھر دوپٹے اتار کے پھینک دیے، ویڈیو موجود ہے، اور پھر موبائل نکال کے ایک میراثی کو زوم کر کے اس کی ویڈیو بنائی گئی۔ ہمیں سلمان خان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ اسے ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، مگر جس سرزمین پر یہ ہوا، غیرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ انکار کر دیتا کہ میں اس کانسرٹ میں حصہ نہیں لے سکتا۔ مگر اگر سلمان خان کے شوز اٹھا کے دیکھو تو تمام شوز کے اندر وہی دجالی نشان بنائے گئے، ایک آنکھ کا سمبل، بگ بوس، تمام شو، اور ایلومیناٹیز کا یہ ایک مہرہ ہے کیونکہ وہ سیلیبریٹیز کو اپنا غلام بناتے ہیں، ان کے ذریعے وہ اپنے کام کو پھیلاتے ہیں۔ پھر بے غیرتی یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر جب سلمان خان کی انٹری ہوئی شو کے اندر، ایک اسٹیج بنایا گیا، اسٹیج سے پہلے نامودار ہونے والے چہرے، لوسیفر شیطان، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے گوڈس گیگاس، کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا بندہ جو شیطان کو اپنا خدا مانتا تھا، اس کا پجاری تھا، اس کو خواب میں، اعلام میں یہ کتاب شیطان نے لکھوائی۔ یہ واحد کتاب ہے عبرانی زبان میں 650 صفحات کی، اس کی PDF کاپی چاہیے تو میرے پاس پڑی ہے۔ اس کو پوری کتاب میں شیطان کی پہلی فوٹو شائع کی اس بندے نے کہ شیطان ایسا دکھتا ہے، وہ کیسا دکھتا ہے ہم اس پہ بات نہیں کرتے، اس نے کہا وہ ایسا دکھتا ہے۔ اور پھر سورہ اعراف اٹھا کے دیکھو، اللہ نے کہا جس کا مفہوم ہے تمام فرشتے آدم کو سجدہ کرو، اور وہ سجدہ آنکھوں سے کرنا تھا۔ ابلیس نے کہا اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو خاک سے بنایا، میں اسے کیسے سجدہ کر دوں؟ اللہ نے کہا ہمارے حکم تو کرنا ہے، اللہ میں اسے نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا جا تجھے مردود کیا؟ اے اللہ کا کہا اے اللہ مجھے اتنی مہلت دے گا قیامت تک زندہ رہوں، لوگوں کو بھٹکاؤں؟ اللہ جانتے ہیں، کہا جا دی کر۔ پھر اللہ میں قسم کھاتا ہوں، ابلیس قسم بھی کھائے کس کی؟ کہ رب کائنات کی قسم کھائے کہ اللہ قسم ہے تیرے عزت الجلال کی، میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے سب سے گھیر لوں گا۔ فرشتوں میں بلبلاہٹیں اٹھی، اے اللہ آدم کی اولاد کے لیے تو مسئلہ بن گیا، مسئلہ بن گیا، چاروں سمت گھیر بیٹھائیے۔ پھر کہا نکھرے موتی کی، ایک بکھرے موتی، ایک ہے نکھرے موتی۔ نکھرے موتی میں مولانا عرض کرتے ہیں پھر اللہ نے کہا کہ 2 سمت اب چھوڑ بیٹھا، اوپر کی اور نیچے کی، لوگ یہاں سے مانگے ہم یہاں سے ہدایت دیں گے، طلبگار ہدایت بنے۔ پھر ابلیس کو جب زمین پر بھیجا گیا تو بائبل کے شوق، یونا، پتی، لوکا، مترس میں
باقاعدہ یہ بائبل میں ڈسکس لکھا ہوا ہے شوق پورا کہ شیطان کو بجلی کی غڑک کی طرح آسمان سے نکالا گیا، دھکا دیا گیا زمین کی طرف، وہ ایک بجلی کی غڑس کی طرح آیا. اور جب سلمان خان اس سٹیج کے اوپر اترنے لگا تو اس کی مشابت وہی تھی جو یہودی اور عیسائیت کے ایک طبقے اور یہودیت کے سیونیت کے طبقے کے مطابق ابلیس کو آسمان سے زمین تک بھیجا گیا. اور وہ سلمان خان جب اسٹیج پر اوپر سے نیچے آنے لگا تو اس کی وہ فوٹوز اور ویڈیوز موجود ہیں جس میں پیچھے بڑے بڑے پر دکھائیں اور باقاعدہ بہت ساری شکلیں دکھائی ہیں، کسی میں لوسیفر، کسی میں جانور، کسی میں کسی میں بکرے کی، یہ بیفومیٹ کی جو پوجا کرتے ہیں یہودی. اور وہ اترتا ہوا آیا. یہ کھلم پیغام تھا اپنے ان مریدین، ایلومیناٹیز، فری میسنری، زواج جیسی تنظیموں کے ممبران کے لیے کہ ہم نے عربوں کی پاک سرزمین، اسلامی کتب کا اہم مینار مکہ مدینہ کی اس سرزمین پر ہم اتر آئے جہاں سے یثرب سے لے کے دین پھیلا. ٹھیک ہے مکہ مدینے میں دجال داخل نہیں ہوگا مگر ہم پورے سعودیہ کو اپنے انڈر میں لیں گے. اور یہ پیغام پھر دینا اس کا یہ تھا. اور جو ان کے ممبران تھے، جو ان کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، انہیں اچھی طرح ڈسکس کر چکے، وہ یہ جانتے تھے کہ اس کے ایک ایک سمبل کے اندر انہوں نے اپنے خفیہ اشارے دیے لوگوں کو کہ اشارے کیا ہیں، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے. پھر مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوا. پھر مسجدوں میں جمعے کے دن خطبوں میں بھی اعلان کیا گیا کہ دعوت تبلیغ پر پابندی لگائی جائے. اب دہشت گرد بتاؤ کون ہے؟ وہ جو انسانیت کا قتل کرے ان کے بقول، دہشت گردی پھیلائے ان کے بقول، یا پھر دہشت گرد وہ ہیں جو پوری امت کے اجماع پر، پوری امت کا اجماع، پوری امت کی محبت، پوری امت کا لگاؤ جس ملک سے، جس ملک کی سرزمین سے، جس ملک کے اندر رہنے والے صحابہ کی قبروں سے، صحابہ کے کیے ہوئے کاموں سے، انبیاء کی قربانیوں سے تھا، ان کے اندر ایمان ختم کر کر غلاظیت بھر دی جائے اور ان کی نسلیں غلام رہیں کئی سو سال تک. جب دین زندگیوں سے نکل جائے اور عورت ذات سے بھی جب دین نکل جائے تو نسلیں ان کی بے حیا، بے غیرت، کنجر پیدا ہوتی ہیں. اس پر مولانا بجلی گر رحمت اللہ علیہ نے 20 سال پہلے کہا تھا، دا استاسو دا آئندہ نسلونا دا با ٹول ڈمانی، دا استاسو ملک دا حکمران طبقہ، دا استاسو نسلونا ٹول ڈمان جوڑی، دا لسم پورے با ڈمانی لسم نبان با ٹور کنچرانی. مولانا بجلی گر صاحب رحمت اللہ علیہ نے 20 سال پہلے کہا تھا کہ تمہاری یہ آئندہ نسلیں یہ میراثی ہوں گی، ڈمان ہوں گی، ڈم میراثی. تمہارا ملک کا حکمران طبقہ ان کو ڈم میراثی بنانا چاہتا ہے. یہ 10ویں کلاس تک تو میراثی ہوں گے، 10ویں کے بعد یہ کنجر ہو جائیں گے. آج دیکھ لو جو دوپٹہ سرکار دو عالم نے بیٹی سے مثال لے کر لوگوں کو پہنوایا، ان کی عورتوں کو، آج اس کی دوپٹے کی کسر اتارنے میں ان کے حکمرانوں نے کتنا اہم کردار ادا کیا. انیس سو 91 جون کا مہینہ، تقریباً جون کا مہینہ پر سن 1991 ہے. امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے لڑکے امیر حضرت جماعت احرار حضرت مولانا عطا المومن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے. یہ لوگ تمہیں مسجدوں سے مار مار کر نکالیں گے. دونوں باتیں کورونا میں بھی ثابت ہوئی، دونوں باتیں اس کانسرٹ میں بھی ثابت ہوئی. اب جماعتی اگر تبلیغ کریں گے تو مار کے نکالے جائیں گے، اور اپنے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے کیونکہ اب آئیڈیل کنجر لوگ ہوں گے، بے غیرت لوگ ہوں گے، بے حیا لوگ ہوں گے، فحاشی سے بھرے ہوئے لوگ ہوں گے، غلاظیت سے بھرے ہوئے لوگ ہوں گے.
پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر عربوں نے رقص کیا. اوئے قربان جاؤں ان کے اس رقص پر، کاش وہ صلاح الدین ایوبی ہوتا. پھر کسی پٹھان نے بڑی پیاری نظم لگائی، چرتے عمر خراشا زمیں تا پکاری گی. کدھر ہے عمر تو آجا، زمیں تجھے پکار رہی ہے. تیری وہ ننگی تلوار کدھر ہے عمر لے آ. کدھر ہے حیدر کرار کی وہ تلوار ذوالفقار، آج لیا. آج ان کی گردنوں پہ چلے جنہوں نے اسلام کی دھجیاں اڑانے کے لیے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. پھر کدھر ہے صلاح الدین ایوبی جس نے پوری زندگی جنگ میں گزار دی، حج نہ کر سکا، اور کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا اخلاق سے، پر میں یہ جانتا ہوں اسلام کی بقا کے لیے تلوار اٹھی ہے. پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اس سرزمین پر پھر ایک، وہ الفاظ میں اپنی زبان پہ لانا نہیں چاہتا، وہ دوشیزہ عورتیں اور وہ میراثی لوگ اس سرزمین پر ناچتے رہے جس سرزمین پہ سرکار دو عالم کے خون بہے ہوں، سرکار دو عالم کے صحابہ کو شہید کیا گیا ہو. عربوں نے ادھر رقص کیا، اور پھر خوشی کا عالم وہ تھا کہ جیسے انہوں نے آج اسرائیل کو نامنظور کر دیا ہو دنیا کے بیچ میں. اور 80,000 لوگ اس میراثی کو دیکھنے پہنچے. اور پہنچے کون؟ وہ عرب جن کا نام بھی ہم آج عزت سے لیتے ہیں، کہ ہمارے کو کہا گیا عربوں کے بارے میں ہم نہ کہو، ہم نہیں کہتے. ہم آج بھی ان کو برے ناموں سے یاد نہیں کرتے، وہ ان کے اعمال ہیں. دکھ اس بات کا ہوا کہ خانہ کعبہ کی اس سرزمین، مدینہ کی اس سرزمین، یثرب کی اس سرزمین، ریاض کی اس سرزمین، ایئرپورٹ خالد بن ولید کا پورا حصہ، یہاں تک کہ سعودیہ، پوری دنیا کا ہر وہ حصہ جہاں انبیاء صحابہ گئے، وہ کسی ایک کی وراثت نہیں ہے. خدا کی قسم وہ پوری امت مسلمہ کی ریاست ہے، پوری امت مسلمہ کی وراثت ہے، کیونکہ وہ ہمارے انبیاء کی سرزمین ہے، ہمارے صحابہ کی سرزمین ہے. جدھر سرکار دو عالم کا خون بہا ہو، جدھر سرکار دو عالم پر الزام لگائے گئے ہوں، جدھر انہیں جادوگر کہا گیا ہو، جن سرزمین پر انہیں یہودی کفاروں نے زہر تک دینے کی سازشیں کی ہو، جدھر صحابہ کو شہید کیا گیا ہو، جدھر عثمان کو شہید کیا گیا ہو، جدھر عمر کو شہید کیا گیا ہو، جدھر ابو بکر کو زہر دیا گیا ہو، جدھر سرکار دو عالم کو زہر دیا گیا ہو، جدھر حضرت علی کے خلاف لوگوں نے جہاد کیے اور جہاد کا نام دے کر یہاں تک خارجی قافلے عراق سے یہاں پہنچے جو کفار تھے، خارجی تھے، تعلق رکھتے تھے دجالیت سے، وہ لوگ وہاں جنہوں نے امیر معاویہ کے خلاف اپنی زبانیں استعمال کی، جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، جنہوں نے ادھر سازشیں کی، اس پاک سرزمین پہ ہمارے صحابہ کا خون ہے. وہ پاک سرزمین کسی ایک انسان شاہ سلمان کی نہیں، پورے عالم اسلام کی ہے. وہ پاک سرزمین کسی ایک انسان کی نہیں. پھر قصہ یہاں ختم نہیں ہوا، پھر اس کی بنیاد رکھ کر یہ پیغام دیا گیا، لوگوں باغی طبقہ تیار کر لو، 2023 دور نہیں، قسطنطنیہ معاہدہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوگا. جب تمہارے پاس باغی لوگ ہوں گے، وہ آئیں گے سامنے، لبرل ہوں گے، سیکولر ہوں گے، فیمنزم کے لوگ ہوں گے، اور وہ آئیں گے اس وقت جب ترکی اپنا حق مانگے گا، سلطنت عثمانیہ اپنی وراثت مانگے گی. اس وقت جب وہ آئیں گے تو ہمارے پاس ایسا لبرل طبقہ ہونا چاہیے جو یہ کہے اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہم تو ناچیں گے، اور اسلام میں بے غیرتی بھی نہیں ہے، اسلام میں بے غیرتی بھی نہیں ہے. یہ جتنی باتیں کی، یہ کوئی منہ سے رٹی رٹائی باتیں نہیں ہیں، ہر ایک بات کا رب محمد کی قسم ثبوت موجود ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کلپ کے ساتھ وہ تمام ویڈیوز بھیجوں گا جو ہوئے کانسرٹ میں، جو اشارے دکھائے گئے، جو شیطانی شکلیں دکھائی گئی. پھر اس میں سے ایک اور شیطان نامودار ہوا، پھر جیکلین فرنانڈیز جیسی عیسائی لڑکیاں آدھے کپڑوں میں ناچی، پھر ادھر ناچنے والے اسٹیٹ ڈانسر آئے، پھر ان کے بیچ میں جھنڈے لہرائے گئے، پھر ادھر پاک سرزمین پر ان کے شیطانی ہاتھ لیے گئے، پھر ان کے فریم کرا کر اسے ٹانگا گیا. پھر آنے والی نسلوں کی ایمان کا سودا بے غیرتی سے کیا ان لوگوں نے، کہ آنے والے جو جتنی نسلیں ہیں
مسلمانوں کی، جو لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں گے، ان کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے آئیڈیل ایسے میراثی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں کے نشان سامنے لگے ہوئے ہیں. یہ باتیں بتانے کا مطلب آپ لوگوں کو غصے میں لا کر ان کے خلاف بکواسات کرنے کا مقصد نہیں ہے ہم لوگوں کا. یہ ہمارے دل کی دکھی داستان ہے. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کس سے سیلو روا ہمارا، باطل سے دبنے والے ہم آسماں نہیں ہے، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. دنیا کے بت قدوں میں پہلا یہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہے وہ پاسباں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. یہ باتیں بتانے کا مطلب انتشار پھیلانا نہیں ہے. ہم اپنے اسلام، اپنے ملک پاکستان اور اسلامی ملکوں کی دفاع کرنا جانتے ہیں. یہ بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ سے ہم بھی مانگیں، روئیں، دعائیں کریں کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، عقل دے ان لوگوں کو، یا تو ان کو ہدایت دے. ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو پھر ایسا ان کے ساتھ حشر کر کہ دنیا کے لیے یہ ایک مثال بن کر رہ جائے. یہ تمام چیزیں بتانے کا مطلب ہی صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے مانگنے والے بن جائیں. یہ باتیں تقریر کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں، سر نے بڑی اچھی تقریر کی ہے، بڑی پیاری باتیں بتائی ہیں. ہزاروں باتوں سے آپ کو میری باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، پر حقیقت یہ ہے ہم کبوتر نہ بنے کہ بلی سامنے آئے اور کبوتر آنکھیں بند کر لے اور کہے جی بلی تو ہے ہی نہیں. تھوڑی دیر بعد وہ بلی واقع میں ہی نہیں ہوگی، کبوتر بلی کے پیٹ میں ہوگا. ہماری آنکھیں بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ سے رو رو کے مانگنے کا وقت ہے. جتنا ہو سکے اپنے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں. اللہ کے پورے عالم کے انسانوں کے دل اللہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ جب چاہے بدل دے. اللہ سے اپنے آپ کو منوانا. بس آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. جب عرب کا ایک بندہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور آ کے کہا کہ اللہ نے یہ دین عربوں کو دیا تھا، عرب سے شروع ہوا تھا، عربوں نے تو بہت اس کی حفاظت کی، مگر بعد میں جب عرب ہٹ گئے، بدو آئے، تو یہ دین اللہ نے اجمیوں کو دیا. یعنی کہ اب اس کا بہت زیادہ کام اجمیوں کی طرف سے ہو رہا ہے، بر صغیر سے ہو رہا ہے، اس طرف سے ہندوستان، نظام الدین، رائے ونڈ، بنگلہ دیش، ڈھاکہ، اس طرف سے ہو رہا ہے. اگر آپ لوگوں نے بھی اس کی قدر نہیں کی تو اللہ چھین لے گا. آج دیکھ لو ہم لوگ قدر نہیں کر رہے تو اس پاک سرزمین پر جس کے بارے میں علماء حق، علماء دیوبند نے تو اتنے باریکی الفاظ لکھ دیے ہیں کہ کوئی مدینے کی کھجی کو کھجڑی کہہ دے تو کافر ہو جائے، کیونکہ وہ اس سرزمین کی کھجی ہے جس سرزمین پر سرکار دو عالم کے پیر پڑے ہوں، اور اس سرزمین پہ اب ناچ گانا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو ڈٹولنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی. انہوں نے یہ چال چلی ہے، ہمیں یہ چال چلنی ہوگی کہ ہم اور زیادہ مجمع تیار کریں جو اسلام پر پختہ قدم رہیں، اپنی تجوید صحیح کریں، قرآن پڑھیں، لوگوں کو بتائیں، بے پردگی سے انہیں بچائیں، انہیں موسیقیت سے بچائیں، فحاشیت سے بچائیں. ہم اور زیادہ اپنے لوگوں پہ محنت کریں. انہوں نے ایک جگہ کام کیا ہے، ایسا دن آئے جب تمام مسلمانوں کو اللہ پھر سے عقل دے اور اجماع دے ان لوگوں کو، اور پھر وہ اکٹھے ہو کر کیا کریں کہ نہیں جی یہ چیز ہم نہیں مانتے، بائیکاٹ کریں گے ہم اس کا، اور آخر کار وہ فیصلے بدلنے پر مجبور ہو جائے. نہیں تو پھر اقبال نے کہا تھا، اکثر وہ کہتے تھے، بڑا مشہور شعر ہے، یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں. ہمیں گلا تم سے ہے، اپنے آپ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. وہ تو یورپ ہے، تو مسلم ہے، تو مسلم ہے. اس نے ایک چال چلی، قرآن نے اصول یہی بیان کیا جس کا مفہوم ہے، اور انہوں نے مکر کیا، تدبیر کی، جھوٹ، ایک پلاننگ کی. اللہ کہتے ہیں ہم نے بھی پلاننگ کی اور ہم ان سے بہتر پلاننگ کرنے والے. انہوں نے ایک پلاننگ کی، ہم بھی ایک پلاننگ کریں، اور زیادہ اسلام کے لیے مجمع تیار کریں، دین سکھائیں، دین پھیلائیں، دین سے جوڑیں، دین کی طرف لائیں، لوگوں کی تجوید صحیح کرائیں، قرآن صحیح کرائیں، تفسیر پڑھائیں، اسلام کیا ہے بتائیں، فحاشی سے روکیں، بے حیائی سے روکیں، موسیقی سے روکیں، غلاظیت سے روکیں، بے سکونی کی زندگی سے روکیں، دین کی طرف لائیں. ہم بھی ایک کام کریں، اور یہ کام بہتر ہے. ان کو گالی گلوچ کرنے سے یہ کام بہتر ہے.
اور اس کام پر اجر ہے. جو کچھ کہا سنا پڑھا اللہ پاک اس پر مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذاتی ہماری کوئی اختلاف نہ سلمان خان سے نہ کسی سے. ہم تو اس طبقے کے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے تھے اے اللہ امریکہ کو بھی ہدایت دے دے, اے اللہ اسرائیل کو بھی ہدایت دے دے. ہم تو اس طبقے کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اے اللہ دنیا کے تمام لوگوں کو ہدایت دے, نصیب میں ہدایت ہے تو نہیں تو پھر ایسا عبرت بنا جیسا تو نے دوروں کو بنایا ہے. ہم تو پہلے حق تو دعاؤں کا کرتے ہیں بھائی, ہم تو رونے والے لوگ ہیں. ہم تو بھائی ابھی روتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, اور جب وقت آئے گا تو پھر رلائیں گے بھی انشاءاللہ. جب ایک وقت لگے گا ادارے ہمارے آواز لگائیں گے اللہ کے راستے کے لیے تو تیار ہے ہم لوگ, لبیک ہے ہماری طرف سے. تو اس کے لیے تمام کوشش کریں کہ دین کے کام کو کریں اور آگے بڑھائیں. یہ بات میں نے جتنا ہو سکا اتنا شارٹ کر کے آپ لوگوں کو بتائی, نہیں تو بات تو بہت طویل ہے. یہ بڑے پورے کانسیپٹ کے اندر کوئی ہزاروں اشارے ان کے دجالی تھے. جن کی تحقیق ریسرچ ہے وہ جانتے ہیں ان تمام اشارات کو, یہ کیا چیزیں ہیں. بہرحال کہنے سننے میں, کچھ بولنے میں, کوئی الفاظوں کے تلفظ میں, کوئی چیزوں میں کوئی بات ایسی ناگوار گزری ہو جس سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہمارا مقصد دل آزاری نہیں تھا. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ الہی میں معافی کا طلبگار ہوں, پھر آپ سے معذرت چاہوں گا کہ کوئی الفاظ آپ کی اس کو ذہنی سکون جس نے برباد کیا ہو, وہ آپ کو تکلیف دی ہو کہ نہیں جی یہ چیز ہمیں ایسی لگتی تھی, اس کو ایسا کیوں کہا گیا, تو بھئی وہ آپ لوگوں کا بھی نظریہ ہے, ہمارے بھی نظریہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے عمل کی, آمین.